सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एहतशाम बात कर रहा हूँ अगेन सिटिंग इन प्लेस ऑफ आमना खटाना। वो आज अभी भी थोड़ी सी स्टिल अनवेल, तो वो होपफुली नेक्स्ट वीक हमें ज्वाइन करेंगी। नाज़रीन, लोग सवाल पूछते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान से किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा है। देखें, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है इट्स अ हैपनिंग कंट्री। यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे एक बड़ी ख़बर आती है और ब्रेकिंग न्यूज़ कहें, जो कुछ भी कहें, अगले दिन ऑब्सलीट हो जाती है क्योंकि नई बड़ी ख़बर आ जाती है। तो इस हवाले से तो हम ये कह सकते हैं कि हर रोज़ नई नई ख़बरें हैं, नए नए इश्यूज़ निकल के आते हैं और हर वक्त हुकूमत, अपोजिशन, गवर्नमेंट और दुनिया के साथ मामलात के हवाले से पाकिस्तान में ख़बरें जो है ना बहुत गर्म रहती हैं और दुनिया भी इसके हवाले से यहाँ पे जो लोग फॉरेन जर्नलिस्ट बैठे हैं पाकिस्तान के बारे में ख़बरें जो है ना वो भेजते रहते हैं। दो तीन चीज़ें आज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे। आप देख लें, एक तो 27वीं आइनी तरमीम, इसका बड़ा चर्चा है, कोई खुल के बात करने के लिए तैयार नहीं है कि इसमें क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों हुकूमत को ज़रूरत पड़ी है ऐसा करने की। 26वीं आईनी तरमीम अभी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ा चीज़ें इसके सामने आ गई हैं, रुकायत इसके सामने आए हैं, वो क्या है इस पर हम बात करेंगे। पाक अफ़गान डायलॉग, अब देख लें दूसरा दौर हो रहा है इस्तांबुल में। देखा ये जिस तरीके से आपने देखा दोहा में बातचीत हुई, कामयाब नहीं हुई, फिर इस्तांबुल में आपने देखा जिस तरीके से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, 3 दिन बातचीत हुई लेकिन ब्रेक डाउन हो गया, कोलैप्स कर गए। फिर पाकिस्तानी वक्त जब जा रहा था वापस, दोबारा टर्की ने बुलाया। टर्की नहीं चाहता था कि उनकी सरजमीन से कोई बात ऐसी निकले कि यहाँ पे कामयाबी नहीं हुई सफारती तौर पे। तो उम्मीद की जा रही है कि आज जो डायलॉग वहाँ पे शुरू हो रहे हैं, वहाँ पे इशू जो डिस्कस किया जा रहा है, 1 पॉइंट एजेंडा, वो बड़ा वाज़ेह तौर पे ख्वाजा आसिफ और बार बार लोग बता चुके हैं कि जी दरअंदाज़ी, वो एक ही शिक है कि अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी नहीं होगी। इसके लिए इनिशियली तो अच्छी बात है नाज़रीन कि कुछ उन्होंने अश्योरेंसेस दी हैं, लेकिन असल बात है कि इसके हवाले से क्या मैकेनिज़्म बनना है, क्या कोई सीज़ फायर मुकम्मल तौर पे होल्ड करेगी आने वाले दिनों में, इस पे बात करेंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो IMF का है। देखिए IMF की अगली किस्त $1.2 बिलियन की जो है ना वो ड्यू है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है इसको, डिस्बर्समेंट अभी नहीं हुई, लेकिन उनकी एक और शर्त आ गई है बीच में। पहले तो था कि जी वो जो ग्रेड 16 से 22 तक के लोग हैं वो अपने एहसास डिक्लेयर करें, अपने फैमिलीज़ के करें। अब उन्होंने एक और शर्त रख दी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से भी लोग हुकूमत हायर करती है MP1 MP2 के नाम पे, और उनकी तनख्वाहें 5-6 लाख से शुरू होकर 25-30 लाख तक माना जाती हैं। वो कहते हैं इनके एहसास भी हमें बताएं क्या है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले नाज़रीन जो मेरा ख्याल है बहुत अहम दिन है, यौम शुहदा पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ कश्मीरी रहते हैं। ये क्या था, ये 1931 में 1931 में ये वाक़या हुआ था कश्मीर में, और जहाँ पे आपने देखा उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं बना था, डोगरा राज था, हरी सिंह था वहाँ पे महाराजा हरी सिंह, उसने वहाँ पे जेल के बाहर जो है ना जिस तरीके से 23 कश्मीरियों को शहीद किया था, उसकी बात गश्त आज भी सुनाई देती है। तो लोग तो ये कहते हैं कि कश्मीरी सियासी तौर पे जितने आगाह हैं और बालग हैं अपनी चीज़ों को समझने के हवाले से, तो पाक पार्टी से पहले के थे। अब सूरत हाल जितनी तेज़ी के साथ वहाँ बदल रही है, इंडिजिनस मूवमेंट है, और 2016 के बाद तो सूरत हाल बिल्कुल कश्मीर में नाज़रीन तब्दील हो गई है। बुरहान वानी की शहादत के बाद आप देख लें कि वहाँ पे तो लोग कहते हैं कि अब बाहर से कोई मुदाखलत नहीं हो रही। हाँ, पाकिस्तान सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे, सफारती तौर पे कश्मीर को ज़रूर मदद करता है, लेकिन वहाँ पे देख लें जिस अंदाज से 7 लाख फ़ौज होने के बावजूद हिंदुस्तान नाकाम हो गया है कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक को दबाने में। इसके असरात क्या होंगे तो मेरा ख्याल है दुनिया भी देख रही है। अच्छी बात है कि आज इंटरनेशनल मीडिया बड़ा खुल के इन बातों पे तवज्जो दे रहा है, और आए दिन आपने देखा इंटरनेशनल मीडिया में ख़ास तौर पे हमने देखा पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह वहाँ पे नुमाइंदे गए, न्यूयॉर्क टाइम का नुमाइंदा गया, बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट छाई कि दूसरी दफ़ा जाना चाहता था उसको जाने नहीं दिया। जो सहाफ़ी बाहर से जाना चाहते हैं हिंदुस्तान की हुकूमत वहाँ नहीं जाने देती। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे कर्ब है, सियासी तौर पे कोई बात नहीं कर सकता। इंसानी जिस तरीके से हुकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है, बुनियादी हुकूक़ नहीं है, इंटरनेट बंद है, 70,000 से लोग ज़्यादा शहीद हो चुके हैं। जिस तरीके से आपने ख़वातीन के ज़ित्तें जो है ना वो लूटी गई, बच्चों को मारा गया, बूढ़ों पे जुल्म किया गया। तो अच्छी बात है कि दुनिया देख रही है, सुन रही है। अब इस दिन को मनाते रहेंगे लोग जब तक कश्मीरी लगता है आज़ाद नहीं होंगे। जी नाज़रीन, सबसे आज की बड़ी ख़बरों में से एक ये भी बड़ी ख़बर है कि इस वक्त इस्तांबुल में अब क्या होना है। देखिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हवाले से
یہ تیسرا دور ہے. پہلا دوحہ میں ہوا جس میں آپ نے دیکھا مذاکرات کلیپس کر گئے, بات نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد استنبول میں پچھلے ہفتے بیٹھے تھے ہم, اور وہاں پہ دیکھا کہ مذاکرات ہوئے. وہاں پہ بھی آلموسٹ کہا جا رہا تھا کہ یہ کوئی ناکام ہو گئے. لاسٹ منٹ پہ پھر دوبارہ سے انٹرونشن ہوا ٹرکی کی گورنمنٹ کا, اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اسی حوالے سے اب آج دوبارہ جو ہے نا ہمارا وقت وہاں پہ پہنچ چکا ہے, افغان وقت بھی وہاں پہ آ چکا ہے. وہاں پہ اب جی کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے. سیز فائر جو ہے ہولڈ کتنا کرے گی, جو اب تک ہے توقع کی جا رہی ہے کہ ہولڈ کرے گی. اور دیکھنا یہ کہ ساری کی ساری بات اس وقت افغانستان کی اس وقت رجیم ہے ان کے رویے کے اوپر ہے. اور ایک بات جو ڈائریکٹلی انہوں نے مان لی ہے کسی حد تک کہ جی وہاں سے دراندازی ہوتی ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ جی آج کے مذاکرات جو شروع ہونے ہیں اس کا میکانزم کیا ہوگا, کیا ایشورنسز گارنٹیز دی جائیں گی افغان طالبان کی طرف سے کہ وہ کس طریقے سے ٹی ٹی پی کو وہ ان کی کارروائیوں سے روکتے ہیں یا پاکستان کے حوالے کرتے ہیں یا ان کو کسی اور جگہ بھیجتے ہیں, جس کے لیے ایک زمانے میں انہوں نے 7-8 ارب روپیہ بھی مانگا تھا پاکستان سے. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. میرے کلیگ ہیں پشاور میں ظاہر شاہ شیرازی, افغان امور کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ظاہر شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام احتشام صاحب, کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ تو آپ کی کیا انفارمیشن کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کس طرف جائیں گے, سیز فائر ہولڈ کرے گی, اب ٹی ٹی پی جو ہے نا اس کو ہینڈل کریں گے ٹی ٹی اے والے, یا اسی طرح ہی چلے گا معاملہ؟ بہت بہت شکریہ احتشام صاحب. مجھے شاید اب تھوڑی سی امید یہ پیدا ہوئی ہے کہ جو پاکستان کے کنسرنز تھے ان کو دور کرنے پہ اتفاق ہوا ہے, اور یہ جو فیز ہے 6 نومبر سے جو شروع ہوا ہے اس میں سب سے بڑا اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ایگری ہوئی تھی ان کے امپلیمنٹیشن کے لیے ایک میکانزم بنایا جائے. اب ایگری کن باتوں پہ ہوا تھا؟ ظاہری بات ہے کہ پاکستان پچھلے جو دور تھا اس کے اندر وہ باقاعدہ کال آف کر کے مذاکرات کو پاکستانی ڈیلیگیشن واپس چلا گیا تھا, لیکن اس کے بعد دوبارہ ترکی اور قطر کی ریکویسٹ کے اوپر یہ پروسیس دوبارہ شروع ہوا. تو پروسیس دوبارہ شروع ہونے کا مقصد یہی تھا کہ ڈائریکٹلی یہ فریقین بیٹھے نہیں ہیں, بلکہ جو ثالث تھے ان کے سامنے اپنی تمام گزارشات رکھی گئی تھیں. اور جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید ترکی اور قطر وہ ایک لحاظ سے سالڈ گارنٹرز کے طور پہ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو اوور لک کریں گے, مانیٹر کریں گے. اس میں جو نئی چیز آ رہی ہے وہ ہے سعودیز گارنٹی کی بات کی جا رہی ہے, اور پاکستان کی جانب سے میرے انسائڈ سورسز یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی انوالومنٹ کو بڑا اہم نظر سے دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ شاید چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے میں اور چیزوں کو جو ہے وہ لاجیکل اینڈ کی طرف لے جانے میں بڑا مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اگر سعودی عرب ایک اور چیز بتائیے گا ظاہر ایک چیز بتائیے کہ ایک کا کہا جا رہا ہے کہ انسیڈ ایک بڑا ایک دباؤ جو ہے افغان رجیم پہ اس وقت ہے, وہ یہ ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ افغان رجیم اس وقت یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے, اور دوحہ ایگریمنٹ کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ سارے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی, سارے گروپس جو ہے نا ان کو لے کے حکومت بنائی جائے گی. وہ تو نہیں بنائی گی ابھی تک. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کرٹیسزم جتنا آ رہا ہے کہ جی یہاں پہ الیکشن ہونے کی ضرورت ہے, یہ تھوڑے سے جو افغان ہیں طالبان ہیں انہوں نے سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جبکہ ایک باقاعدہ طور پہ حکومت بننی چاہیے سب کو ملا کے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک دباؤ کہیں نہ کہیں کام کرے گا افغان طالبان کے اوپر کہ وہ ٹی ٹی پی کے معاملے میں اپنا ہاتھ اولا رکھیں؟ دیکھیں احتشام صاحب, میرے خیال میں نان انکلوسیو گورنمنٹ ہے, اور ود ان جو تھریٹ ہے افغان طالبان رجیم کو, میں سے رجیم کہوں گا کیونکہ نمائندہ حکومت نہیں ہے. تو آپ دیکھیں احمد جاں مسعود میرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے جو یعنی سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے حوالے سے بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کی ملاقات ہوگی یا ہونی ہے دوحہ کے اندر. ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے. دوسرا دیکھیں افغان ریزسٹنس فرنٹ ہے وہ بڑا اوپنلی اپوز کر رہا ہے طالبان کو, اور عبدالرشید دوستم جو ہے وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا ہے, اور جو خاص طور پر تاجک, ازبک اور ترکمن علاقے ہیں اور وہاں کے جو کمانڈرز ہیں انہوں نے ایک لحاظ سے ریوالٹ کرنا شروع کر دیا ہے. دوسرا پولیٹیکل سطح کے اوپر بھی طالبان کو بہت بڑا چیلنج ہے. اور ایک بات حقیقت یہ ہے کہ افغان رجیم صرف کابل اور کچھ کندھار کی حد تک جو ہے بالکل وہ کنٹرول میں ہے, لیکن آپ دیکھیں 18 کے قریب جو مختلف شہر ہیں وہ آئی ایس خراسان کے قبضے میں ہے. اسی طرح ٹی ٹی پی کافی جگہوں پہ قابض ہے. القاعدہ کا انفلوئنس بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو میرے خیال میں ایک تو انہیں اپنا خوف بھی ہے, اور دوسرا دیکھیں اس وقت اگر انٹرنیشنل کمیونٹی بشمول امریکہ چاہے گا تو افغانستان کے اندر رجیم چینج کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور اس وقت جس مسئلہ نہیں ہوگا. جی ظاہر شاہ بڑے اچھے پوائنٹ آپ نے بتایا, آپ کا بہت شکریہ. ظاہر شاہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق سفیر آصف دورانی صاحب, ماہر ہیں
آپ دیکھ لیں کہ جو انٹرنیشنل افیئرس پہ اور افغانستان کے معاملات اور پاکستان کے معاملات پہ بڑی گہری نظر ہے. جی آصف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی احتشام صاحب. جی دورانی صاحب آپ بڑی اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں, بڑے انوالو بھی رہے ہیں بڑے حوالوں سے پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی کیا امید ہے؟ ایک بات جو سب طرف سے آ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے افغان طالبان نے یہ بات تو مانی لی ہے ڈائریکٹلی کہ جی ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے, ایشورنسز دینے کی بات کی ہے, لیکن کوئی میکانزم نہیں بن پایا تاکہ سیز فائر فار آل ٹائم ٹو کم ہولڈ کرے. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا سوچ سکتے ہیں, کیا دیکھ سکتے ہیں ان مذاکرات سے؟ ٹی ٹی پی پاکستان کی طرف سے ریڈ لائن ہے اور وہ اس کا اظہار پاکستان نے ہمیشہ کیا ہے. اور طالبان کی جو اگر کوئی وہ ہیں خدشات ہیں یا ان کے کنسرنز ہیں وہ بھی ہمارے لوگوں کے علم میں ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اب افغان طالبان نے ایک نیا جو ایشو لگا کے کہ وہ ISKP جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اگرچہ انٹرنیشنل جو رپورٹس ہیں انکلوڈنگ دی UN وہ تو یہی کہتی ہیں کہ افغانستان کے اندر ہے, لیکن میرے خیال میں اب پاکستان کو بھی کلیئرلی سامنے آنا چاہیے کہ جب یہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ پاکستان پہ یہ الزام کیوں لگا رہی ہے ISKP کی وجود کا. اور اسی طرح وہ امریکن ڈرونز اور اس کی جو بات کر رہے ہیں تو اس بارے میں بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے. میرے نزدیک تو یہ ہے کہ جہاں تک لیکن دورانی صاحب یہ ISIS خراسان جو ہے یہ تو پاکستان کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں اور امریکہ کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں, اور پاکستان بھی بڑا چکنا ہے اس حوالے سے. تو یہ تو بڑا عجیب سا بھونڈا سا ان کی طرف سے الزام ہے کہ وہ یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہیں, جبکہ ساری دنیا کہہ رہی ہے. یونائٹڈ نیشن کی لیٹسٹ رپورٹ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جو آئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ 6000 ہارڈنڈ یہ جو TTPA والے وہاں بیٹھے ہیں اور دنیا جہان کے باقی لوگ ازبک بھی, چیچن بھی اور کہاں کے سے لوگ آئے ہیں جو چین, پاکستان, ایران, سینٹرل ایشیا کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو یہ تو ISIS خراسان کی بات تو نہ سمجھ آنے والی بات ہے. TTP کے بارے میں ہمارے پاس ایویڈنس ہے. ISKP کے بارے میں ابھی افغانستان کا اگر کاؤنٹر وہ ہے ایکوزیشن ہے تو آپ کو اس کو کلیریفائی کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو انٹرنیشنل اس معاملے میں جتنے بھی پروفس ہیں وہ سامنے لا کے رکھیں. یہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ورنہ جو ہے وہ جو ہے ان کو اور مزید کنفیوژن میں اٹکا دیں گے. یہ طالبان رجیم کا وتیرہ ہے, وہ معاملات کو ڈیلے بھی کرتے ہیں اور اس کو اس طرح لنگر آن کر دیں گے. یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کلیئرٹی جو ہے ہمارے جو جتنے بھی ہمارے بولنے میں اور ایکشن میں کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. جی ایک آخری بات, یہ دباؤ جو اب آپ دیکھ لیں بیرونی دنیا سے بھی ہے, چائنا بھی ہے, سعودی عرب بھی ہے, امریکہ بھی ہے, آپ کے خیال میں یہ دباؤ ہے یا انڈائریکٹلی جس طریقے سے افغان حکومت کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کی سرزمین استعمال دہشت گردی کے لیے نہیں ہونی چاہیے, اس کا بھی کوئی افغان حکومت پہ اثر ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ ابھی قبل از وقت ہے, کیونکہ ابھی تک تو وہ کابل میں بیٹھے ہوئے ہیں. دباؤ اس وقت ہوگا کہ جب وہ ایکچولی جو ہے اقدامات کریں گے, اس میں خاص کر TTP کے خلاف, اور اس میں پہلے نمبر 1 ان کو غیر مسلح کریں, نمبر 2 یہ ان کی جو لیڈرشپ ہے TTP کی ان کے جو ہے منہ بند کریں, کیونکہ وہ نہ صرف پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں بلکہ وہ پاکستان کے خلاف سازشیں بھی وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. وہ اس پہ عمل ہونا چاہیے, اور اگر وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو انہیں ہمارے حوالے کریں, پاکستان کے حوالے کریں. یہ سولوشنز ہیں. اسی لیے جو میڈیٹرز ہیں قطر اور ترکی, وہ اس بات کے جو ہے آئی وٹنس بھی ہیں اور ان کے اپنی بھی اطلاعات ہیں. تو یہی وجہ ہے, اور امید یہ کرنی چاہیے چونکہ یہ مذاکرات جو ہے لاسٹ ٹائم یہ اس میں ہماری تو مذاکراتی ٹیم آلموسٹ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکی تھی. یہ دوبارہ ہم نے ترکی کے جو ہے خواہش پہ ہماری ٹیم وہاں رک گئی اور یہ مذاکرات کو آخری they want to give it a try. اب let's hope, keep our fingers crossed. جی آصف دورانی صاحب بہت شکریہ آپ کا. چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آتے ہیں, دوبارہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی ناظرین, 27ویں آئینی ترمیم کا بہت چرچا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ایونچولی حکومت نے یہ مان لیا کہ یہ ترمیم آنا ضروری آئے گی, اور توقع کی جا رہی کہ کل یہ پہلے سینٹ میں پیش کی جائے گی جیسے اسحاق ڈار صاحب نے کل بتایا تھا, اس کے بعد نیشنل اسمبلی سے پاس کروائی جائے گی. ان دا مین ٹائم گورنمنٹ جو ہے نا کنسنسس کے ساتھ اس ترمیم کو منظور کروانا چاہتی ہے, اپنے اتحادیوں سے بھی بات کر رہی ہے,
اور کہا جا رہا ہے کہ جی سب جو کنسرن لوگ ہیں ان سے بھی اسٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے. یہ اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی, یہ اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں, حکومت کیوں اس ترمیم کو لانا چاہتی ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب راجہ خالد صاحب, قانونی ماہر ہیں, آپ حکومت پاکستان کے لا افسر بھی رہے ہیں, ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی راج صاحب ویلکم کرتا ہوں آپ کو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت کیا حکومت کو محسوس ہوئی اسٹیج پہ؟ جی دیکھیے شام صاحب, میری تو پچھلے سال بھی یہی رائے تھی جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے, تو میرا ذاتی خیال یہ تھا اور میں نے بہت سارے چینلز پہ اپنے جو ویوز ہیں انہیں ایکسپریس کیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے. بنیادی طور پر تو کورٹ ہی بن رہی تھی, بعد میں مخالفت کی گئی. جی مخالفت, اور انفارچونیٹلی جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں اس طرح دیکھیں نا, آئین جو ہے وہ بالکل بازیچہ اطفال بن جاتا ہے. آپ ایک ہی دفعہ کمپریہنسو قسم کی امینڈمنٹ کر لیں, اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے کیا کمپلیکیشنز ہیں. وہی ججز احتشام صاحب وہ بیٹھتے ہیں صبح کے ٹائم جو روٹین کے کیسز سنتے ہیں, جن میں سول کیسز ہیں, کرمنل کیسز ہیں, ٹیکس میٹرز ہیں, بینکنگ اور وغیرہ وغیرہ, اور 11:30 کے بعد شروع ہوتا ہے جی کانسٹیٹیوشنل بینچ. اچھا, وہ اتنا ٹائم لگا جاتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے باقی روٹین کے کیسز ہیں, جو جنرل پبلک سے متعلقہ کیسز ہیں, وہ رہ جاتے ہیں, وہ سفر کرتے ہیں. آپ جلدی ججمنٹس نہیں لکھوا سکتے. اور صوبائی آئینی کورٹس بھی بنیں گی بھی سر؟ جی صوبائی آئینی کورٹس بھی, کیونکہ صوبوں میں بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ کانسٹیٹیوشن ایک الگ سے سبجیکٹ ہے, اور اس کے اندر جتنی ریٹس ہیں انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, کسی بچے کو اگر ایڈمیشن نہیں ملتا کسی کالج میں, دو ہی از ایلیجیبل. کوئی سپوز کہ کسی کی کوئی سپر سیشن ہو جاتی ہے, وقت پہ پروموٹ نہیں ہوتا, یا کسی کو غلط شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے, یا پولیس یعنی بہت سارے معاملات ہیں اس طرح کے. تو چھوٹے چھوٹے میٹرز بھی وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جاتے ہیں, تو پھر باقی کام سفر کر رہا ہوتا ہے. جو اصل لیٹیگنٹ ہے اس ملک کا, وہ دیکھیے کہ جو لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں طویل عرصے سے, ان کی سنوائی نہیں ہوتی, ان کی اپیلز کی سماعت نہیں ہوتی. اسی طرح سول کیسز ہیں, نہیں میرے اپنے بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ بار بار ہم ارلی ہیئرنگ کی پٹیشنز ڈال کے سپریم کورٹ میں تنگ آ چکے ہیں, چونکہ سپریم کورٹ آلریڈی اوور لوڈڈ ہے. لیکن ایسا اس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ایگزیکٹو اور جوڈیشری کو کے معاملات کو اور ان کے جس کو کہتے ہیں ریلیشن شپ ہے, اس کو ری شیپ کرنا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے, جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ میجسٹریٹس کا نظام جو انگریز کے زمانے میں تھا ان کو دوبارہ سے بحال کرنے کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ایگزیکٹو کو اختیارات چلے جائیں گے, اور شاید اس سے کوئی ہماری جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ ہرٹ ہوگی. آپ کو لگتا ہے ایسی بات ہے؟ دیکھیں نا احتشام صاحب, یہ پہلے بھی نظام موجود تھا. 2001 میں مشرف صاحب نے پھر یہ ختم کر دیا جو مجسٹریسی کا نظام تھا. اب اس کے اب دیکھیں کہ جہاں پہ بھی کوئی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے, لوگ یہ ریٹ لسٹ وغیرہ نہیں لگاتے, ناپ تول میں کمی ہوتی ہے, یا اور اس طرح کے جو معاملات ہیں جو پیٹی میٹرز ہیں. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, میں سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں. دیکھیں یہ میجسٹریٹ کا انسٹیٹیوشن میرے رائے صاحب مجھے یاد ہے کہ یہ جس طریقے سے مہنگائی رکتی تھی, جس طریقے سے وہ اوور سی کرتے تھے اس کو, وہ بہت بڑا ایک انسٹیٹیوشن تھا ان کا مہنگائی کو روکنے کے حوالے سے. لیکن اب تو لگتا ہے کیونکہ وہ رول ان کا ختم ہو گیا, تو آپ نے دیکھ لیا جو چاہتا ہے جس حساب سے کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے بیچ رہا ہوتا ہے. اب دیکھیے نا, آپ خود بھی مارکیٹ جاتے ہوں گے, ہم بھی جاتے ہیں, آپ خود دیکھیے کہ وہاں پہ ایک شاپ کیپر کا ریٹ کچھ اور ہوگا, ساتھ والے کا کچھ اور ہوگا, لسٹ پہ کچھ اور لکھا ہوگا, بیچ کسی اور ریٹ کے حساب سے ہوں گے. تو اس طرح بہت سارے یعنی پرابلمس ہیں جو بار بار اس کا رونا رویا جاتا ہے نا جی, کہ ٹھیک ہے حکومت باقی کام تو ہو رہے ہیں لیکن مہنگائی میں کمی واقع نہیں لا سکی. ٹھیک ہے, کچھ مصنوعی مہنگائی ہے جو ان لوگوں نے کی ہوئی ہے. پیٹرول سستا ہوتا ہے یا ڈیزل سستا ہوتا ہے, اس حساب سے وہ نیچے نہیں لاتے, ان کے ریٹ سے نہیں, ایک دفعہ ریٹ اوپر چلا گیا اسے پھر وہ نیچے نہیں لاتے. تو وہ یہ جو ہمارا ایک چھاپوں کا نظام تھا, فائنز کا نظام تھا, یا کوئی ڈر خطرہ تھا, کوئی چیک اینڈ بیلنس تھا, وہ ختم ہو چکا تھا. یہ تو میرا خیال ہے بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ایکسپلین کیا رائے صاحب. اب یہ جو بار بار بات آ رہی ہے کہ اس آئینی ترمیم میں یہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کو انڈو کیا جائے گا یا اس میں زیادہ تبدیلیاں آئیں گی, اور پھر یہ کہ NFC ایوارڈ جو ہے 2010 کا 7واں ایوارڈ اس کو بھی دیکھا جائے گا
کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ریسورس موبلائزیشن وہ جو ایک فارمولہ بنائے گا تو اس سے 57.5% شیئر جو ہے نا ان کو چلا جاتا ہے صوبوں کو، اور نتیجتاً وہ نہ تو ڈیٹ کو کم کرنے میں کوئی اپنا پیسہ دیتے ہیں، نہ دفاع میں دیتے ہیں، ڈیولپمنٹ بجٹ حکومت دیتی ہے ان کو، پھر یہ اور تو اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 800 ارب کا پروگرام ہے، یہ جناب پیپلز پارٹی والے جو ہے نا اپنے پاس سے نہیں دیتے، وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ریویو کرنا، ری وزٹ کرنا یہ NFC ایوارڈ کو اور 18ویں ترمیم کو بڑا ضروری ہو گیا؟ جی احتشام صاحب، میرے خیال میں چونکہ ایک تو آبادی جس ریشو سے آپ کی بڑھ رہی ہے، آپ کا یہ ہے کہ آپ آبادی کے تناسب سے ہی پھر آپ ان کو ریسورسز یا ان کو فنڈز مہیا کریں گے۔ ٹھیک، اب یہ میرے خیال میں یہ اختیار مرکز کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ 18ویں ترمیم یعنی ہم کچھ کام عجلت میں کر جاتے ہیں، جس کا آپ نے بالکل درست فرمایا کہ بجائے اس کے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو کسی مرحلے پہ وہ اسسٹ کریں، فیڈرل گورنمنٹ بہت سارا کچھ ادھر لگاتی ہے، ریٹرن کچھ نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں آپ کا دفاعی بجٹ اور جو ضروری معاملات ہیں جو مرکز کی سطح پہ ہونے چاہیے وہ نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا اسے ریوزٹ کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن اور پاپولیشن ویلفیئر پروگرام، پاپولیشن ویلفیئر، اب ایجوکیشن کے حوالے سے میری رائے یہ ہے کہ ایک یونیفارمٹی ہونی چاہیے، ملک کے اندر ایک نصاب ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ صوبے الگ سے نصاب پڑھا رہے ہوں۔ اور پھر وہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ ایسے ہوا، یعنی میں نے دیکھا آزاد کشمیر کے اندر کہ یہی 18ویں ترمیم کے بعد لوگوں نے وہاں پہ یہ کر دیا کہ لوکل وہ اپنا مرتب کردہ نصاب انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ ویسے لٹریسی ریٹ آزاد کشمیر کا سب سے زیادہ ہے، جی سب سے زیادہ ہے، میرے خیال 90% کے جی وہ لٹریسی ریٹ تو بڑا اچھا ان کا، لیکن اس سے یہ ہوا کہ تعلیم گراوٹ کا شکار ہوئی، تنزلی کا شکار ہوئی، یعنی وہ کوالٹی نہیں رہی کہ آپ جب لوکل پبلشرز ہیں یا لوکل جو آپ کے مصنفین ہیں ان کی کتابیں، یعنی ایسی کتابیں سامنے آئیں کہ جنہوں نے زندگی میں ایک آرٹیکل نہیں لکھا، وہ کتاب کے آتھر بن گئے، وہ کتاب نصاب میں شامل کر لی گئی۔ تو پھر وہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے ایک فیصلہ دیا کہ آپ جو فیڈرل گورنمنٹ کا نصاب ہے، جو فیڈرل لیول پہ نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھائیں، اور وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا تو کنٹیمپٹ کی پٹیشن فائل کرنی پڑی، اور مجھے انہوں نے کونسل انگیج کیا، ہم نے جا کے اس پہ عمل درآمد کروایا۔ یعنی ایک مثال دیتا ہوں، اس طرح باقی صوبوں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ یکسانیت اختیار کریں، یونیفارمٹی ہونی چاہیے، ایک طرح کا نصاب پڑھایا جائے، اور اس نصاب میں بہرحال پاکستانیت جھلکنی آنی چاہیے۔ راج صاحب ایک اور اس حوالے سے، اس ترمیم کے حوالے سے کہ 243 آرٹیکل اس میں کہتے ہیں کوئی تبدیلیاں آئیں گی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اپنا جو احتشام صاحب جو اس وقت 243 ہے آرٹیکل، اس کا جو پہلا پورشن ہے نا وہ ود ریگارڈ ٹو ہے پریزیڈنٹ جو سپریم کمانڈر ہے آرم فورسز کا، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ دوسرے پورشن میں ہے کہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا جو آرم فورسز کے چیفز ہیں، ٹھیک، ود دی کنسینٹ، ود دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر، ٹھیک ہے۔ اب مجھے چونکہ ترمیم ہمارے سامنے نہیں ہے، آپ کے سامنے بھی نہیں ہے، اس کا ہم یہی میڈیا کے ذریعے جو سن رہے ہیں کہ اسے کس طرح امینڈ کرنا چاہتے ہیں، اس میں فیلڈ مارشل کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، چونکہ فیلڈ مارشل کی پوسٹ کا یا اس رینک کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی حد تک امینڈ کرنا چاہتے ہیں یا کیا، چونکہ ہمارے سامنے وہ بات نہیں، مطلب جس طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان نے، پوری قوم نے اس بات کو مان لیا اور انہوں نے ثابت کیا اپنے آپ کو اس پوسٹ کے اہل کے لیے، تو وہ تو میرا خیال ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی دیکھیں، یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اکلوتے فیلڈ مارشل ہے، ٹھیک، which is appointed by the cabinet of Pakistan۔ آپ دیکھیے جو جنرل ایوب خان صاحب تھے، انہوں نے خود اپنے آپ کو انہوں نے خود اپنے آپ کو صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان نے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل ایوب خان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ تفویض کیا تھا۔ اچھا، ایک وقت کم ہے، 26ویں آئینی ترمیم ابھی تک عدالت میں ہے، اس کا بھی فیصلہ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ کیوں آ گئی ہے، فیصل باڈا صاحب کہتے ہیں جی اس کے بعد 28ویں بھی آئے گی، 29ویں بھی آئے گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویسے تو میں دیکھ رہا تھا آج کے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں 106 امینڈمنٹس ہوئی ہیں، ہماری تو ابھی 27ویں میں جانا ہے ہم نے۔ کہ وہ تو بات صحیح ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوری ڈیلیبریشن کے ساتھ نا سوچ سمجھ کے، اور پھر جو ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو ایوان کے اندر موجود ہیں، جو پارلیمنٹیرینس ہیں، وہ اس بات کو سوچیں کہ 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے نہیں، بلکہ وہ نسلوں کے لیے سوچیں۔ ٹھیک، اب آئین جو ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے نا، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اٹس اے پرماننٹ لا آف دی لینڈ، ٹھیک ہے، یہ پرپیچول لا ہوتا ہے، پرماننٹ لا ہوتا ہے، اور وہ اسی حوالے سے کہ اس میں آئے روز تبدیلیاں نہیں آتی۔
آپ امریکن کانسٹیٹیوشن کی اگر مثال لیں تو اس کے صرف 7 آرٹیکلس ہیں اور وہ صرف 28 مرتبہ آج تک، یعنی ان کی تقریباً 250 سالہ ہسٹری میں آج تک 28 مرتبہ امینڈ ہو سکا. تو یہ الگ بات ہے کہ ان کی جو اسٹیٹ برطانیہ کے بدلے ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، جب چاہے جو مرضی کر لیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دفعہ اس پہ پوری ڈیلیبریشن کے ساتھ، پوری کنسلٹریشن کے ساتھ، پورے مباحثے کے ساتھ اسے وہ امینڈ کریں اور پھر سوچ کے کہ یہ 50 سال 100 سال تک چلنا چاہیے. اتنا زبردست دیکھیں نا، انگریز کے نظام کو ہم سارا کچھ کہتے ہیں، لیکن آج سے میں ان کا امریکن کانسٹیٹیوشن کا پریمبل پڑھ رہا تھا. وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 1787 میں وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ڈرافٹ ہوا. 1789 میں وہ اس کی انفورسمنٹ ہوئی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ وی دی پیپل آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان آرڈر ٹو میک پرفیکٹ یونین اسٹیبلش جسٹس. یعنی پہلی بات دیکھیں، انہوں نے صحت کی نہیں کی، انہوں نے تعلیم کی نہیں کی، انہوں نے کوئی مقننہ کی نہیں کی. پہلی بات ہے جسٹس. جب جسٹس ہوگا ملک کے اندر تو پھر آپ کی اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ 13 ریاستیں تھیں، 13 سے وہ 50 تک پہنچ گئی. تو میری مطلب یہ ہے کہ جس ملک کے اندر انصاف ہوگا وہ پھلے گا پھولے گا. ٹرمپ جو ہے وہ کینیڈا کو ایک کامن ریاست بھی بنانا چاہتے ہیں، اور جہاں پہ آپ کے ہاں انصاف نہیں ہوگا، یعنی ان کی جو پہلی پرائرٹی تھی، پہلا جو پریفرنس تھا وہ انصاف کو گیا، جس کے نتیجے میں 13 سے 50 بنے. تو لیکن جہاں پہ انصاف نہیں ہوا تو ریاستیں سکڑتی چلی گئیں، ٹوٹتی چلی گئیں. تو وہ آج بھی ان کے دماغوں کو داد دینی پڑتی ہے. پھر وہ باقی ان کے جو آرٹیکلس کی ترتیب ہے اس میں ایک الگ سے لاجک ہے. جی راج صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. جی ویلکم بیک. جی ناظرین، ایک اور بڑا ایشو پاکستان میں ہے، وہ IMF کا ایشو تو نہیں ہے، بہت سے حوالوں سے تو بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں. یہ ہمارا $7 بلین کا 3 سال کا پروگرام IMF کا چل رہا ہے. $1.2 بلین جو ایگزیکٹو بورڈ نے منظور کیے تھے اس کی ڈسبرسمنٹ ہونی ہے. لیکن اس سے پہلے IMF کی ایک آج کل میں ایک اور شرط سامنے آئی ہے جو آپ کی نظروں سے ضرور گزری ہوگی. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی اثاثے ظاہر کیے جائیں جو سرکاری ملازمین ہیں گریڈ 16 سے 22 تک کے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے علاوہ جو اسپیشل گریڈ کے لوگ ہیں MP1 MP2 جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تنخواہ 6-7 لاکھ سے لے کے 20-25-30 لاکھ تک بھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ان کے اثاثے بھی، ان کی فیملیز کے بھی اثاثے ظاہر کیے جائیں. یہ کتنا آسان ہوگا اور یہ کتنی مشکل بن پائے گی؟ چلو ابھی IMF کی جو اگلی قسط آنی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہارون صاحب، اکانومی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، سرمایہ کاری کے حوالے سے بڑا رول رہا ہے، BOI کے بھی چیئرمین رہے ہیں اور مختلف فنڈز جو ہے نا وہ ان کو ہیڈ کرتے رہے ہیں سنگاپور میں اور باقی جگہوں پہ بھی. جی ہارون صاحب، السلام علیکم. وعلیکم. جی ہارون صاحب، یہ آپ کو کیسی شرط لگ رہی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ حکومت تو بڑے عرصے کے بعد وہ گریڈ 17 اور 22 کی بات مانی تھی، لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اثاثے تو ابھی آئے نہیں سامنے جس طرح آنے چاہیے، اور ساتھ ہی انہوں نے نئی شرط لگا دی ہے جو اسپیشل اسکیل کے لوگ ہیں ان کے بارے میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت کے لیے کتنی مشکل ہوگی؟ جی آئی تھنک احتشام صاحب کچھ کمیونیکیشن کا مجھے گیپ لگ رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنا زیادہ ٹرسٹ کا ہے، لیکن IMF کی ٹیم کو اپنے بورڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ حکومت کے ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں، کچھ سول سرونٹس کے ہیں، کچھ ایڈوائزری ٹیئرز ہیں، کچھ لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے لائے جاتے ہیں. تو وہ آئی ایم شیور کہ ان کی آپس میں بھی ٹینشن ہے کہ بیوروکریٹ کہتے ہوں گے کہ اگر میرے ایسٹ جا رہے ہیں تو ان لوگوں کے ایسٹس کیوں نہیں دکھائے جا رہے، یو نو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خاص طور پہ جو جیسے SAPMs ہیں یا MP1 کے کچھ لوگ ہیں جن کو سیاسی بنیادوں پہ لگایا جاتا ہے، وہاں سے ریزسٹنس آئے گی. لیکن ایک میں وائڈر کویسچن ریز کرنا چاہتا ہوں ناظرین سے بھی، آپ سے، کہ اس ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی کروانا کوئی IMF کا کام تو نہیں ہے. یہ تو آپ قوم کو جواب دے ہیں کہ ٹیکس پیئر سے جتنا پیسہ دے رہے ہیں اس کے ایسٹس کیا ہیں. تو اس کے لیے تو ہمیں خود فرنٹ پہ آنا چاہیے اور پولیٹیشینز کو بولنا چاہیے کہ جی ہمارے ایسٹس جاتے ہیں FPR میں بھی اور سب کے، تو ان کے کیوں نہیں جا پا رہے. لیکن میں تھوڑا سا سمجھنے سے قاصر ہوں کہ IMF کیوں اس کے اوپر پش کر رہا ہے اور ریزسٹنس کہاں سے آ رہی ہے. دیکھیے نا، یہ اس کے اوپر تو کوئی ریزسٹنس کی ایسی بات دکھائی دیتی نہیں ہے اصولاً. لیکن ہارون صاحب، ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے تو آپ نے ایک رپورٹ پڑھی ہوئی اگلے دن ایک اخبار میں تھی جس میں
یہ ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جی پاکستان میں کرپٹ پریکٹسز ہیں ان کو روکنے کے لیے، مختلف اداروں میں جو باقاعدگیاں ہوتی ہیں فائنینشلی ان کو روکنے کے لیے جو ہے نا وہ ایک رپورٹ جو بنائی گئی ہے اس کو شائع کیا جائے. وہ حکومت سے توقع کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس رپورٹ بنائی ہے آپ نے، اس کو شائع کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ آپ کو لگتا ہے کتنی مشکل ہوگی، کیونکہ کرپشن تو معذرت کے ساتھ ہمارے ملک کے ہر ادارے کے اندر جو ہے نا وہ اتنی اندر چلی گئی کہ اتنا اس کو نکالنا تو بڑا مشکل ہے. کوئی ایفرٹ ہی ہو سکتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے؟ جی دیکھیے، کرپشن اینڈ گورننس کی جو انہوں نے رپورٹ کی تھی، جب اس کی ٹرمز آف ریفرنس اگری کی گئی تھی اکنامک افیئر ڈویژن اور فائنانس کے ساتھ، تو اس کے اندر ایک بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ رپورٹ پبلک کی جائے گی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اگری کر لیتا ہے ایک ڈپارٹمنٹ اور پھر اس کو سیاسی طور پہ اور باقی جگہ پہ اس کو سیل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے. یہ چیزوں کا کنسنسس تو سیاسی طور پہ پہلے ڈیولپ کرنا چاہیے کہ جی ہم یہ رپورٹ کر رہے ہیں، یا تو آپ پہلے ہی کہہ دیں کہ یہ رپورٹ ہم نے نہیں کرنی، جو کہ پاسبل تھا اگر ہمارا ایگزیکٹو آفس واشنگٹن میں ایکٹیولی نیگوشیٹ کرتا کہ بہت سے اور ادارے گورننس اسسمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے ایک رپورٹ آپ نے کی، آپ اس کے پارٹنر بن گئے، آپ نے ایگری کر لیا. یہ مسئلہ یہاں آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف، کیونکہ میں اس سائڈ سے کام کرتا رہا ہوں، آئی ایم ایف کی جو ٹیم ہے ٹیکنیکل، وہ بورڈ کو کنونس کرنے کے لیے یہ مواد چاہ رہی ہے کہ جو بات اگری کی تھی وہ کیوں نہیں ہو پا رہی نا. اب اس کی پولیٹیکل اکانومی کے فیکٹرز ہیں، اس کے دوسرے فیکٹرز ہیں. بورڈ از ناٹ انٹرسٹڈ. بورڈ کہتا ہے جی آپ نے کہا تھا یہ رپورٹ ہوگی، یہ پبلک ہو جائے گی، تو یہ کیوں نہیں ہوئی. اچھا، ان چیزوں پہ ٹرانچ نہیں رکتی، لیکن ایک اوور آل ٹیم کی کریڈیبلٹی آئی ایم ایف کی اور پاکستان کی کمیونیکیشن کے اوپر بورڈ میں سوالیہ نشانات اٹھ سکتے ہیں. تو آئی تھنک جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ اس ایسپیکٹ کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آخری سوال ہارون صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ تیسری قسط $1.2 بلین کی $200 ملین عہدہ بھی اس کے لیے رکھا گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو ڈسپرسمنٹ میں کوئی پرابلم کیوں ہوگا؟ یہ جو بات رکھی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک شرط ہے کہ اس کو اگر رپورٹ کو پبلک نہیں کرتے گورننس اور کرپشن والی، اور دوسرا یہ کہ جو اسپیشل اسکیل کے لوگ ہیں ان کے اثاثے نہیں آپ ظاہر کرتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ رک جائے گی؟ یا ہمیں امریکیوں کی سپورٹ ہے، جو کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کا آئی ایم ایف کا پروگرام اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے، امریکن جب چاہتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ ڈسپرسمنٹ ہوتی چلی جاتی ہے. جی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ٹریجری کا بہت گہرا رول ہے وہاں پہ. پاکستان کی ڈپلومیٹک آج کل انگیجمنٹ جو ہے پازیٹیو ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے میجورٹی کی جو آپ کی فسکل اور مانیٹری سائڈ کی کنڈیشنز میٹ کی ہیں. ابھی فائنانس منسٹر بھی وہاں کافی ٹائم لگا کے آئے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ ٹرانچ ڈسبرس ہو جائے گی، لیکن اگلی ٹرانچ کی کنڈیشنلٹیز میں یہ چیزیں رول اوور کی جائیں گی کہ جی آپ اگلی ٹرانچ تک اس کو انشور کریں. پرابلم ہے ہماری پولیٹیکل اکانومی کا کہ ہم کر پاتے ہیں. جی ہارون شریف صاحب، بہت بہت آپ کا شکریہ. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.